डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू हज़रत बुल्ले शाह की शायरी और उनके दौर का समाज। बाबा बुल्ले शाह 1680 ईस्वी में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1752 ईस्वी में हुई। आपका बेशतर वक्त 18वीं सदी ईस्वी में गुजरा। ये वो दौर था जब सियासी बेचैनी और इंतशार के बायस पंजाब के रहे सहे समाजी और मुआशी निज़ाम की जड़ें मज़ीद खोखली हो चुकी थीं। सियासी उतार चढ़ाव, अफरा तफरी, खाना जंगी, बैरूनी हमलावरों की लूट खसूट और दहशत गर्दी के बायस पंजाब समाजी, इखलाकी और मजहबी इक़दार की शिकस्त व रेख्त की ऐसी तस्वीर बना हुआ था जिसके रंग आज भी तारीख के औराक पर फीके नहीं पड़े। मुग़लों की हुकूमत आखिरी सांसें ले रही थी। दिल्ली की मरकज़ियत ख़त्म होने को थी। बादशाह को किले से बाहर की खबर ना थी। राजे, महाराजे और सूबों के नवाब खुद मुख्तार हाकम बन बैठे और अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए अवाम को हर तरीक़े से लूटने लगे थे। एक तरफ अंग्रेज़ ताजरों के रूप में आकर अपना सियासी असर और रसूख बढ़ा रहे थे और दूसरी जानब शुमाल मगरब की तरफ से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पंजाब को अपने जुल्म का निशाना बनाया हुआ था। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद उसके बेटों की इक़्तिदार की खातर जंगों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस सूरत हाल के बारे में बुल्ले शाह के कलाम में से चंद नमूने मुलाहिज़ा हो। दर खुला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा। प्यो पुत्रा इतफाक ना काई, ਧੀਆਂ नाल ना माए, ਕਾਂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁर्रे खाए। अपनियां दे विच उल्फत नहीं, क्या चाचे क्या ताए, सच्चियां नूं पे मिलदे तके, झूठे कोल बहाए। इसका मफहूम, बैरूनी हमलों से पैदा होने वाली इस नफसा नफसी की सूरत हाल में बाप और बेटे में इतफाक बाकी नहीं रहा और ना माँ बेटों की मोहब्बत बाकी रही। कव्वे, बाज़ों और चिड़ियाँ कबूतरों पर हावी होती जा रही हैं। रिश्तेदारों और कराबतदारों में मोहब्बत उठती जा रही है। यहाँ तक कि चचा जैसा रिश्ता भी बुलाया जाने लगा है। हुकूमत की ये पॉलिसी भी नाकाबिले फ़हम है कि सच के अलमबरदारों से नफ़रत का इजहार हो रहा है जबकि झूठों को कुर्ब हासिल है। मुगला जहर प्याले पीते, बोरियां वाले राजे कीते। यानी मुग़ल हुक्मरानों ने जहर का प्याला पी रखा है और अंग्रेज़ हुक्मरान बन बैठे हैं। जालिम जुल्मों नाही डरदे, आपे अमली आपे मरदे। जालिम जुल्म से नहीं डरते, हालांकि खुद अपने अमाल की सज़ा भी पा रहे हैं। बुल्ले शाह का आबाई शहर कसूर भी इसी मुसीबत का शिकार था। वो ऐसा मुकाम बन चुका था जहाँ सच की पासदारी करना और सच बोलना एक जुर्म समझा जाता था। दूसरी जानब झूठ की जड़ें मज़ीद गहरी होती जा रही थी। कसूर शहर में कानून नाम की कोई चीज़ ना थी। वो अपने शहर की बदहाली का नक्शा यूं पेश करते हैं। कसर नाम कसूर है उथे, मूँहों ना सकन बोल, उथे सच्चे गर्दन मारिए, उथे झूठे करन कलोल। कसूर बेदस्तूर, उथे जाना बनिया ज़रूर, पुन कोई ना दान ना कोई, लाग दस्तूर। कसूर ऐसे शहर का नाम है जहाँ सच बोलने पर पाबंदी है, जहाँ सच बोलने की पादाश में कत्ल कर दिया जाता है और जहाँ झूठ का राज है। अगरचे कसूर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, मगर हमारा जाना वहाँ ज़रूरी है। वहाँ जज़ा और सज़ा के फ़ैसले नाइंसाफ़ी की बिना पर किए जाते हैं। अब हालात ये थे कि ढीले डाले जागीरदाराना रिश्ते एक सख्त गिर जागीरदारी निज़ाम में तब्दील हो चुके थे। यानी जागीरदार तबका हुक्मरान इशराफिया का हिस्सादार बन चुका था। लोग तो पहले ही ज़िंदगी का बोझ उठाने से बेजार थे। आए दिन की कत्लो गारत के बायस रोज़गार के मौके ना होने के बराबर रह गए थे। हुक्मरान तबकों ने यूरोप की तरह वक्त की ज़रूरत और नज़ाकत को ना समझा। उन्होंने ना ही ज़राअत को तरक्की दी और ना ही फैक्ट्रियाँ और कारखाने लगाए जहाँ लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते। बेज़मीन लोग फ़ौज में भर्ती होकर हुक्मरानों की जंगी हवस का शिकार बन जाते।
ننگ دڑنگ اور فاقوں ماری عوام کی بدحالی کو بلے شاہ نے یوں بیان کیا ہے: پیروں ننگی سروں جنڈولی سنیہا آیا پاروں، تور مراٹ کج بندہ ناہی کی لیساں سنساروں، دھیان کی چجلی گیان کا جاڑو کام کرودھ نت جاڑوں، پکڑاں چجلی ہرس اڈاواں چھٹا مال گزاروں، کیا چوڑی کیا ذات چوڑی دی ہر کوئی ساتھوں نسے۔ مفہوم: اس حالت میں کہ پاؤں سے ننگی تھی اور بکھرے ہوئے بال تھے، محبوب کے ہاں سے بلاوا آیا۔ جلدی جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، لیکن پھر سوچتی ہوں مجھے دنیا داری سے کیا لینا دینا، اسی حالت میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرے پاس دھیان کا چھاج گیان کا جاڑو ہے اور میں دنیاوی حرص و لالچ سے بری و ذمہ ہو چکی ہوں۔ میں تو چھاج پکڑتی ہوں اور حرص و لالچ کو دور اڑا دیتی ہوں، یوں مال گزاری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ چونکہ میں نے اپنا حساب بے باک کر رکھا ہے، لہٰذا قاضی حاکم یا پٹواری کی پرواہ نہیں، میں ان بیگاروں سے فراغت پا چکی ہوں۔ میری تو دن رات یہی دعا ہے کہ محبوب مجھے اپنے سے دور نہ ہٹائے، میں سچی سرکار کے دربار کی بنگن یعنی نیچ ذات ہوں۔ کیا بنگن اور کیا بنگن کی ذات، نیچ ذاتوں سے تو ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ میں فضول کے کام کاج دنیاوی دندے کرنے کے بعد وہیں بسیرا کر لیتی ہوں جہاں مرشد کا ڈیرا ہے۔ بنگن کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ محض ایک اوڑھنی اور ایک سرانہ، یا پھر وہ کچھ جو محبوب مہربانی کر کے دے دے، وہی کچھ ہم گھر لے جاتے ہیں۔ ہماری قسمت میں تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر بھوکے ہی رہتے ہیں، البتہ کبھی کبھار تازہ کھانا نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ باسی روٹی ہی مقدر میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثر فاقوں کا موسم ہوتا ہے یا پھر مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہمارا پیشہ ہے، یہی ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔ ہماری رہائش کا بھی کوئی اچھا انتظام نہیں، بلکہ خس و خاشاک اور جھاڑیاں تن کے سرکنڈے ہی ہمارا کل اثاثہ ہیں۔ ان شعروں سے بلے شاہ کا سیاسی شعور جھلکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے فاقوں اور بے لباسی کی ذمہ دار حکمران اشرافیہ ہے۔ چونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے، لہٰذا صوفیہ نے عوام کے دکھوں کا ذکر کر کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے ایک طرف حکمرانوں اور عام لوگوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کی نشاندہی کی اور دوسری جانب یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کم نہ ہونے کے باعث حکمرانوں سے بد دل اور مایوس ہو چکے ہیں۔ جھوٹ اور ریاکاری کی مذمت بلے شاہ کے فکری نظام کا اہم پہلو ہے۔ ان کے ہاں جھوٹ اور ریاکاری منافقت کے ہم پلہ ہے۔ بلے شاہ اپنے وحدت وجودی افکار کے باعث نام نہاد سماجی اور مذہبی قانون کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مذہبی قانون کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے تصور عشق کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ان کے ہاں شرع اور عشق ہمیشہ دست و گریباں دکھائی دیتے ہیں۔ بلے شاہ کی ہمدردی عشق کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان کی شاعری میں عشق ایسی طاقت بن کر ابھرتا ہے کہ شرع اس کے سامنے جم کر نہیں ٹھہر سکتی۔ نام نہاد مذہبی قانون کے نام پر شرع کے علمبرداروں نے لوگوں پر گویا ظلم کے پہاڑ رکھ دیے ہوئے تھے۔ بلے شاہ نے کھل کر ان نام نہاد ملاؤں، قاضیوں اور برہمنوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کلام کے چند نمونے اس حوالے سے اہم ہیں: قاضی راضی رشوتے ملا راضی موت، عاشق راضی راگتے نہ پرتی گھٹ ہوت، ٹھاکر دوارے ٹھگ بسیں ہمری دوار مسیت، ہر کے دوارے بک بسیں ہمری اے پریت، دھرمسالہ وچ سالہ ناہی جتھے موہن بھوگ پوائے، وچ مسیتاں تکے ملدے ملاں تیوڑی پائے، دولت منداں نے بویاں اتے چوبدار بہائے۔ قاضی اور انصاف کرنے والے رشوت اور لالچ پر راضی ہیں اور نام نہاد ملاؤں نے موت کو گلے لگا لیا ہے، یعنی ان کے اس عمل پر خاموش ہے۔ عاشق اپنی مستی میں مست ہیں، انہیں کسی نفع نقصان کی پرواہ نہیں۔ حاکم کے دربار میں لٹیروں کا راج ہے اور ہم نے مسجد کا رخ کر لیا ہے۔ ہماری لو اللہ سے لگی ہے جہاں بھوک کے سوا کچھ نہیں۔ انصاف کی جگہ
یعنی عدالت میں انصاف نہیں، جہاں عجیب مشکلات ہیں۔ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں ملا تیوڑی چڑھاتا ہے اور دوسری جانب دولت مندوں نے اپنے دروازوں پر دربان بٹھائے ہوئے ہیں، جہاں عوامی رسائی ممکن نہیں۔ ملا تے مشالچی دوہاں ایکو چت، لوکاں کردے چاننا آپ ہنیرے نت۔ ملا اور مشل بردار دونوں ایک جیسے کردار کے مالک ہیں، لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں اور خود تاریکی میں رہتے ہیں۔ دھرم سال دڑوائی رہندے، ٹھاکر دوارے ٹھک، وچ مسیت کسیتے رہندے، عاشق رہن الگ۔ عدالت میں انصاف نہیں ملتا، بلکہ وہاں ڈاکہ مارنے والوں کا راج ہے، اور حاکم کے ہاں دھوکے باز لوگ جمع ہیں، اور مسجد میں دو رخی ہے، اس لیے حق و انصاف کے طلبگار ان سے دور رہتے ہیں۔ بلے شاہ ان ملاؤں، مفتیوں اور قاضیوں سے یقیناً ناخوش تھے جنہوں نے اپنی تنگ نظری کے باعث سرمد کو شہید کروایا۔ یوں سمجھیے بلے شاہ کے کلام کا ایک بڑا حصہ پیشہ ور ملاؤں کی سنگ دلی، منافقت، دولت کی ہوس اور اقتدار کی خواہش کی مخالفت میں ہے۔ شاید اسی لیے آپ فرقہ واریت اور مذہب کی قید سے بالا ہو کر سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم رانا کی رائے کے مطابق بلے شاہ کا نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ ہی کوئی ذات برادری۔ اللہ اور اس کے بندوں سے بے انتہا پیار اور گرے پڑے لوگوں سے حد درجہ محبت اس کا مذہب ہے۔ اگرچہ وہ گئے وقتوں کا شاعر ہے، آج کے عہد میں وہ پنجابیوں کے لیے ریفارمر ہے اور آنے والے لمحوں کا پیامبر، بلکہ وہ تو ہر عہد اور ہر زمانے کا شاعر ہے جو زمان و مکان کی حدود پار کر کے ہر عہد کا ساتھ دے رہا ہے۔ بلے شاہ کا آفاقی اور لافانی کلام ہر زمانے کے علمی اور تنقیدی رویوں، نظریات اور تجربوں اور تحریکوں کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مذہبی فرقہ واریت پر تنقید کا ایک انداز ملاحظہ ہو۔ ہندو نہ نہیں مسلمان، بیعت ننجن تیج ابھیمان، سنی نہ نہیں ہم شیعہ، صلح کل کا مارگ لیا۔ نہ میں ہندو ہوں اور نہ ہی مسلمان، غرور و تکبر کو چھوڑ کر ترنجن میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ میں سنی ہوں اور نہ شیعہ، بلکہ میں تو صلح کل کا رویہ اپنایا ہوا ہوں۔ بلا رافضی نہ ہے سنی، عالم فاضل نہ عمل جنی۔ بلے شاہ نہ رافضی ہے اور نہ ہی سنی، اور نہ یہ عالم فاضل اور نہ ہی جنات کا عمل۔ اپنے عہد کی سماجی اور سیاسی صورتحال کے علاوہ مذہب کی خارجی صورت کے خلاف یہ بغاوت بلے شاہ کو علم دشمنی پر اکساتی ہے، لہذا وہ اپنے مخصوص جذباتی انداز میں حصول علم کی نفی میں لگ جاتے ہیں۔ پڑھ پڑھ لکھ لکھ لاویں ٹھیر، ٹھیر کتاباں چار چفیر، گردے چانن وچ ہنیر، پچھو راہ تے خبر نہ سار، علموں بس کریں او یار۔ پڑھ پڑھ شیخ مشائخ ہویا، بھر بھر پیٹ نیندر برس ہویا، جاندی وار نین بر رویا، ڈبا وچ ارار نہ پار، علموں بس کریں او یار۔ یہ کافی طویل آپ کا کلام ہے، اس کا مفہوم ہم پیش کرتے ہیں۔ پڑھ لکھ کر اپنے ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا لیا ہے، پھر بھی روشنی کی بجائے تاریکی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ یا حق کی راہ پوچھو تو لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ علم پڑھ پڑھ کر ظاہری شان و شوکت بڑھا لی ہے، لیکن تیرے اندر سے دنیا دار و بسیار خوری نہ گئی۔ دنیا چھوڑنے پر تو زارو قطار رو رہا ہے، تیرا سفینہ بیچ دریا غرق ہوا۔ ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ علم پڑھ کر تو خود کو شیخ و مشائخ کہتا ہے اور اوپر سے خود غلط مسئلے بیان کرتا ہے۔ جاہلوں اور کم علم لوگوں کو تو نے لوٹ کھایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹ کی گواہی دینے سے تو نہیں رکتا۔ ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ نمازیں اور نوافل پڑھنا تیرا معمول ہے، اور بلند آواز میں اذان بھی کہتا ہے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ بھی کرتا ہے، لیکن در حقیقت تو انہیں راہ حق سے دور کرتا ہے، اور تجھے یہ فریب ظاہری علم نے دیا ہے۔ ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ آئے دن تو مسائل بیان کرتا ہے لیکن خود مشکوک کھانا کھاتا ہے۔ تو کہتا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور کرتا ہے۔ تیرے باطن
میں جھوٹ ہے اور تو ظاہر سچ کرتا ہے، ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ تو اپنے علم کی وجہ سے خود کو میاں جی کہلوانا پسند کرتا ہے، بڑے اہتمام سے کاروبار حیات چلاتے ہو، بظاہر لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اندر خانے ان کے حقوق پر چھری چلاتے ہو، اپنی اس سوچ کی بنا پر کسائیوں سنگ دوستی کی پینگیں جھولتے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ عزازیل نے بھی بہت علم حاصل کیا تھا، لیکن اسی علم کی غرور نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا، آخر کار وہ برباد ہوا۔ تو پھر ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ افضل حیدر کے مطابق درج بالا کافی کا آغاز علم کے حصول کو ترک کر دو سے ہوا ہے۔ یہ اس حدیث کے برعکس ہے جس میں علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہاں علم جو عمل سے بیگانہ کر دے، جو صرف دکھاوے کی غرض سے حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے ایک طرف زندگی کی آسائشیں حاصل کی جائیں اور دوسری طرف مخلوق خدا کو راحتوں سے کوسوں دور رکھا جائے، وہ علم خصوصاً فقہی علم جب کم ظرف اور خود غرض لوگوں کی ملکیت بن جاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سادہ لوگوں کو کئی طرح سے تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے علم کو بلے شاہ بے فائدہ علم سمجھتے ہیں، ایسا علم جو عوام کی فلاح سے بے پرواہ کر دے اور اہل علم کو صرف اس بات کا شعور دے کہ وہ عوام کی جہالت اور بے علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر اپنی حاکمیت قائم رکھیں، مذمت کے لائق ہے۔ بلے شاہ کا یہ انداز دراصل اورنگزیب عالمگیر کے سخت گیر مذہبی افکار کے خلاف رد عمل تھا۔ آپ نے زندگی میں خوف و ہراس کی کیفیت کو بذات خود ملاحظہ کیا تھا۔ معاشرہ امن و سکون کو ترستا تھا۔ افغان طالع ازماؤں کی کرتوتوں کے باعث انتشار، خانہ جنگی اور استحصال نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ مذہبی طبقات کی طرف سے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صوفیہ کے مسلک پر درباری گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ آزادی اظہار سے محروم تھے۔ فقہی علم جب کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کی ملکیت بن جاتا ہے تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسے علم کو بلے شاہ برا سمجھتے ہیں۔ عوام کی جہالت اور بے علمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کہ ایسا علم جس سے عوام کی جہالت اور بے علمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، یہ بلے شاہ کو کیوں کر گوارا ہو سکتا تھا؟ لوگوں پر ظلم و جبر کی مذمت کا ایک اور انداز دیکھیں۔ تو کدھروں آیا کدھر جانا، اپنا دس ٹھکانا، جس ٹھانے دا مان کریں تو انہیں تیرے نال نہ جانا، ظلم کریں تو لوگ ستاویں، کسب پھڑیو لٹ کھانا۔ مفہوم؟ تو کہاں سے آیا ہے اور تجھے کہاں جانا ہے؟ اپنا مقام تو بتا۔ تو جس ٹھاٹ باٹ پر نازاں ہے وہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور انہیں ستاتا ہے اور غریبوں کا مال لوٹ کھاتا ہے۔ یہ شعار تو نے اپنا بنا رکھا ہے۔ بلے شاہ نے اپنے کلام میں جہالت، غربت اور پسماندگی کا سبب بننے والوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور ان کی مذمت و حوصلہ شکنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے آپ کو پہچاننے کی تلقین کی، تعصبات کی نفی کرنا سکھایا۔ انہیں بتایا کہ جہالت اور بے علمی کے باعث توہم پرستی جنم لیتی ہے، جس سے حکمرانوں کے لیے عوام کو اپنی غلامی میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ لا علم یعنی جاہل لوگ بے روح یعنی مردہ اور غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ سچی بات کرنا عین عبادت ہے، مگر جہاں حالات اس حد تک بگڑ چکے ہوں کہ سچ بولنے والوں کی زبان کھینچ لی جائے، بلے شاہ نے وہاں بھی سچی بات کہنے کا حوصلہ دیا ہے۔ منہ آئی بات نہ رہندی ہے، جھوٹ آکھاں تے کچھ بچدا اے، سج آکھیاں پامبڑ مچدا اے، جی دوہاں گلاں تو جچدا اے، جچ جچ تے جیبا کہندی اے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ مفہوم؟ منہ میں آئی سچ بات کہنے سے زبان نہیں رکتی۔ جب مثلتاً جھوٹ بولوں تو فساد برپا نہیں ہوتا، لیکن جب سچ کہتا ہوں تو فساد کے شعلے اٹھتے ہیں۔ میرا دل دونوں صورتوں میں خائف رہتا ہے، لیکن زبان کہتی ہے کہ مجھے حق بات کہنے سے مت روک۔
بلے شاہ نے اپنے کلام میں انسان دوستی، خلق خدا کو ایک ہونے کی نصیحت، لوگوں سے محبت، خدمت خلق، بھائی چارہ، مساوات اور عدل و انصاف کا پرچار کیا ہے۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے انسان کو عظمت کا درس دے کر اسے انسانیت کے اعلیٰ مقام سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے حملہ آوروں کے حملوں کے باعث پیدا ہونے والی اندرونی بے چینی کے بیان کے ساتھ ساتھ پنجابی شاعری کی روایت کے حوالے سے موت کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ بلے شاہ کے نزدیک موت آگاہی کا نام ہے۔ ان کے نزدیک بھی شاہ حسین کی طرح دنیا کی زندگی ماں باپ کا گھر اور موت کے بعد کی زندگی سسرال ہے۔ بلے شاہ بابا فرید اور شاہ حسین سے بڑھ کر صاف الفاظ میں دل کی بات کرتے ہیں اور موت کو نئی زندگی کے مفہوم میں پیش کرتے ہیں۔ بابا فرید سے چلی موت کے بارے میں شعری روایت اس قدر مضبوط تھی کہ ان کے بعد کے آنے والے پنجابی زبان کے ہر اہم شاعر نے اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ بلے شاہ نے موت کو ایک منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: بلے شاہ اسا مرنا نہیں، قبر پہ کوئی اور۔ اے بلے شاہ، ہمیں موت نہیں آ سکتی، یہ قبر میں رکھی ہوئی میت تو کسی اور کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔